हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक लशपश मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे, ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। वेलकम टू लाइफ विद सबा सिकंदर। ब्रंच विद क्रंच के बहुत सारे एपिसोड्स आए, बहुत सारे मेहमानों से आप मिले, बहुत सारी बातें की, लेकिन आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से मेहमान मौजूद हैं जो कि दरिया के इस पार से होते हुए आए और एक गुंजल लेकर आए और गुंजल को सुलझा रहे हैं। और गुंजल की धूम मच चुकी है, लाइक जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो बात कर रहे हैं। जब भी आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हर जगह गुंजल की आवाज़ आती है। गुंजल है क्या, जानते हैं हमारे गुंजल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। मेरे साथ मौजूद हैं मिस निखत अकबर शाह और मेरे साथ मौजूद है सर शुएब सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम कैसी हैं आप? सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर हैविंग अस सबा। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे पता है कि बहुत बिजी रूटीन है, आप लोग फिल्म प्रमोशंस के साथ भी बिजी हैं, आपने इतना टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस सबा। सो फिल्म की प्रमोशंस चल रही हैं, अब आप लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पहले लाहौर में थे, फिर कराची में थे, अब इस्लामाबाद में हैं, फिर कराची और लाहौर में। कैसा चल रहा है ये सफ़र? मेरा ख्याल है हर जो स्टेप है फिल्म मेकिंग का वो उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि पिछला होता है। आगे आप जितना बढ़ते जाते हैं उसमें चैलेंजेस भी होते हैं और उसकी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जाती है। और आप क्योंकि फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है जो कि 15 दिसंबर को फ़िल्म रिलीज़ हो रही है गुंजल ऑल अक्रॉस पाकिस्तान इन सिनेमास, तो वो उसकी जो तैयारियां और जो आजकल पता है जो सोशल मीडिया का दौर है तो उसमें ये प्रमोशंस बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑडियंस काफ़ी अच्छे से सिनेमा हॉल्स उस तरह से नहीं आई, और फुटफॉल्स क्रिएट करना, एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि दिस फिल्म इज़ कमिंग अप एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट फिल्म इन सो मेनी वेज़, और जिस तरह से हमने पैशनेटली बनाई है तो वी एक्सपेक्ट कि ऑडियंस आए और उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने बहुत सारी बातें कर दी, फिल्म की रिलीज़ डेट भी बता दी, जो कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ रखना चाह रही थी आप लोगों के लिए। गुंजल है क्या, गुंजल किस टॉपिक पे है, ये भी बात करेंगे। लेकिन सर मैं आपके बारे में एक बात कह सकती हूँ, क्योंकि प्रमोशन में थ्रू आउट मैं साथ थी। आप बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हैं और बहुत सारी चीज़ें इनको फिंगर टिप्स पे याद होती हैं। बाय प्रोफेशन या बाय एजुकेशन कह लें तो ये इंजीनियर हैं, डायरेक्टर की फील्ड में कैसे आए? फिल्म मेकिंग मतलब थोड़ा डिफरेंट नहीं हो गया? हाँ मतलब किसी आम सुनने वाले को तो काफ़ी डिफरेंट लगते हैं जी, लेकिन मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग जो है वो बड़ी क्लोज है आर्ट की फील्ड से, क्योंकि जितनी आर्ट फॉर्म्स हैं वो इंजीनियरिंग की बेस पे ही ड्राइव होती हैं, क्योंकि बिल्कुल। जितने टूल्स और जितनी एलिमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं वो इंजीनियरिंग के लोग ही क्रिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल है जितने इंजीनियर्स पैशनेट हो सकते हैं आर्ट के बारे में कोई और नहीं हो सकता। Anyways, I was part of Ajoka Theatre. I did theatre for more than 15 years, and then I always passionate about filmmaking. और एक छोटी सी एक चीज़ बनाई थी, फिर निगत ने वो देखी हमारी एक शॉर्ट फिल्म छोटी सी, और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। आई वुड लाइक टू से हेयर कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि निगत चूज़ मी टू डू दरिया के इस पार, एंड इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी फॉर बोथ ऑफ अस फॉर श्योर। और वो बहुत एक मज़ेदार एक शॉर्ट फिल्म हमने की। उस वक्त तक हमें आइडिया नहीं था कि इसका क्या होगा, इसकी कैसे ये एंटरटेन होगी नहीं होगी, किस डोमेन में जाएगी, क्योंकि 30 मिनट की थी। वो फेस्टिवल्स में गई, हम दोनों के लिए एक नई चीज़ थी बिल्कुल। और फिर वो हमें उससे जो अप्रिसिएशन मिली, और फिर हमारा वो जर्नी इनका एज ए प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइम और मेरा एज ए डायरेक्टर फॉर द फीचर फिल्म शुरू हुआ। तो ये मेरा ख्याल है एक प्रोग्रेशन होता है जो कि टाइम के साथ साथ आपको आपके अंदर पैशन भी होता है। मेरे अंदर ज़्यादा था, इनका डेवलप हुआ ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, पैशनेट टुवर्ड्स द कॉज, बट वो किस तरह से डाइवर्ट हुआ वो ये बताएंगी ज़्यादा बेहतर। बट आई वॉज पैशनेट अबाउट डायरेक्टिंग ऑलवेज, एंड इट वॉज माई ड्रीम, एंड इट्स अ ड्रीम कम ट्रू बिकॉज ऑफ अदूर प्रोडक्शंस, एंड थैंक्स टू निगत। थैंक यू। थैंक्स टू निगत एंड थैंक्स टू यू एज वेल कि हमें अब बहुत सारी अच्छी डायरेक्शन देखने को मिलेगी। थैंक यू। खैर जी, मिस निगत आप बताइए, लाइक आप बाय प्रोफेशन, लाइक यू आर बिजनेस लेडी, बिजनेस वूमेन हैं, बहुत अच्छे बिजनेस रन कर रही हैं, इसके साथ साथ आप एक एक्टिविस्ट भी हैं। और लाइक फिल्म मेकिंग इज़ लाइक अ बिग टास्क, जिसके लोग कहते हैं कि टफ़ है, मुश्किल हो जाता है क्रिएटिविटी में पढ़ना, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आपने फिल्म मेकिंग को या एज अ प्रोड्यूसर किस तरह से कैसे चूज़ किया और क्यों किया? इट चोज मी। आई डिडंट चूज फिल्म Agree. मेकिंग। मैं आपने कहा बाय प्रोफेशन बिजनेस वूमन हूँ, और मैं ह्यूमैनिटेरियन हूँ, लाइक सोशल एक्टिविस्ट। जहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र आता है, मेरा दिल करता है कि मैं उसके बारे में अगर कुछ कर नहीं सकती, एटलीस्ट मैं उसके बारे में बात करूँ या अवेयरनेस लाने की कोशिश करूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अमली तौर पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं की हो, मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि मैं स्कॉलरशिप्स भी दूँ लड़कियों के लिए, लाइक छोटे बच्चों के लिए। और फिर मैं विमेन एम्पावरमेंट के भी पीछे मैं काम करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ख़वातीन को फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए और कैसे उनको अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। ऐसे जैसे होता है कि हम सेमिनार्स करते हैं,
لائک کسی کاز کے لیے ہم اویئرنیس لانے کے لیے سیمینارس کرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے ایسا فیل ہوا, دس واز ڈیورنگ دا ٹائم ان 2020, مجھے فیل ہوا کہ دیٹ واز پریچنگ ٹو دا کوائر, کیونکہ ہم انہی لوگوں کو بار بار سیمینارس میں بلا کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں جو آلریڈی اویئر ہوتے ہیں اس بہت سارے پرابلمس کے بارے میں, ان کو پتہ ہوتا ہے. تو فلم کا میڈیم چوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری بات براڈر آڈینس تک پہنچے, کیونکہ پہلے میں اویئرنیس لانا چاہ رہی تھی مینٹل ہیلتھ اینڈ سوسائڈ کے اوپر. سو لائک شعیب نے کہا کہ مجھے ان کی ایک فلم اچھی لگی, تو میں نے کہا کہ او مائی گاڈ آئی وانٹ دس پرسن ٹو ڈائریکٹ اے شارٹ فلم فار می اباؤٹ مینٹل ہیلتھ. تو اسی طرح دریا کی اس پار فلم ہم نے بنائی, اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ اس فلم کو بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی انٹرنیشنل میڈیا سے بھی اور پاکستان کے اندر بھی, اور ہمیں بہت زیادہ لائک ہم بھی انکریجڈ ہوئے لائک, تو ہم نے تو یہ فلم ہم لے کر آ رہے ہیں گنجل, یہ چائلڈ لیبر کے اوپر ہے. کیونکہ ایز اے ہیومینیٹیرین یہ میرا فوٹے ہے کہ کوئی بھی چیز مجھے لگتی ہے کہ اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے, میں اس کو پکڑ لیتی ہوں کہ مجھے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. لیکن ایز اے مدر میں اس کاز سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہوں, چائلڈ لیبر سے. اسی لیے ہم نے اقبال مسیح کی اسٹوری چوز کی, ہم نے ڈسکس کی اقبال مسیح کی اسٹوری کے اوپر کہ ہمیں یہ اسٹوری کس طرح سے پریزنٹ کرنی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے. کیوں, اسی لیے کیونکہ یہ ایک پاکستانی اسٹوری ہے, اور اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہیروز کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں, ان کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں. تو ہم نے ایک ہیرو کی اسٹوری دی ہے پاکستانی آڈینس کو, تاکہ وہ سنیما گھروں کی طرف جائیں, رخ کریں, اور پھر اپنی ہی اسٹوری کو بڑے اسکرین پہ دیکھیں, اپنے ہی سٹارز کو دیکھیں. اچھا صاحب, اس میں ایک میں اور بلکہ ایڈ کرنا چاہوں گا, بڑی زبردست بات کی نگت نے, اور بلکہ میں ایک اور اینگل سے اسی بات کو کرنا چاہوں گا کہ ہیومینٹیرین تو یہ ہیں, لیکن پھر ایک یہ جو اسٹیپ لینا ہے ایک ایز اے انڈیپینڈنٹ وومن, ایز این انڈیپینڈنٹ بزنس لیڈی, کہ ایک پروڈکشن ہاؤس بنایا جائے, مطلب اٹس اے بگ تھنگ آنیسٹلی اسپیکنگ. ہمارے یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں, نہ لوگ اس طرح سوچتے ہیں, کیونکہ وہ صرف بزنس پرسپیکٹیو سے سوچتے ہیں. سو اٹس ادور پروڈکشن از ناٹ بیسڈ ڈیو ٹو اونلی to get a financial gain or something like on those lines. So primarily its objective is to create awareness among the masses. It's really my way of giving back to the community. That's a wonderful thing. Again, جیسا کہ سر نے کہا, اور میرا بھی پہلا سوال اور سوچ یہی تھی کہ اتنا مشکل کام ہے یہ, کیونکہ لوگ رسک نہیں لیتے, رسک فیکٹر بہت سارے انوالو ہوتے ہیں. سو ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک خواتین کا سامنے آنا, اور اس طرح سے بہت ساری خواتین کو انکریجمنٹ ملے گی کہ اف نگہت کین ڈو اٹ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور بہت سارے ینگ بچے جو کہ اب میڈیا میں پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ڈائریکشن یا پروڈکشن کی فیلڈ میں آنا, کیونکہ اسٹارٹنگ میں ہمارے یہاں سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ 2 یا 3 پروفیشن ہوتے ہیں, ٹیلر بن جاؤ, ٹیچر بن جاؤ, اور یہ انجینئر بن جاؤ, یا کچھ اس طرح سے. لیکن آپ لوگ اس طرح سے چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں اور بہترین پروڈکٹس لا رہے ہیں. دریا کے اس پار میں نے دیکھی بھی, اور جب دیکھی اور میں نے اسکریننگ جب دیکھی, لوگوں کا فیڈ بیک آیا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, مینٹل ہیلتھ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے, کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو اس بارے میں؟ دیکھیں, مینٹل ہیلتھ جو ہے میرا خیال ہے ہر سوسائٹی کا اور ہر جو ہے نا ہر کیٹیگری آف سوسائٹی کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ کسی ایک خاص پرٹیکولر سوسائٹی یا پرٹیکولر ایک ایج بریکٹ اس سے گزر رہی ہوتی ہے. ہم نے دریا کے اس پار میں بھی یہی بات کی تھی کہ ہمارا ہر اس کو بنانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہمارا ہر انڈیویجول کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے, وہ ہیلپ کر سکے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, کئی دفعہ وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اگنور کر رہا ہوتا ہے. تو ہم ریچ آؤٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو, ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے, ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے میں نے تو خود لرن کیا اس کے بعد, مجھے یہ چیز بڑی فیل ہوئی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے اس پروجیکٹ کے بعد, کہ ہم اپنے ارد گرد, اور میں نے نوٹس بھی کیا کہ آپ کے گھر میں, فیملی میں بھی ہو سکتے ہیں, دوستوں میں ہوتے ہیں لوگ جو کہ اس سے گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کئی دفعہ ان کو اگنور کرتے ہیں, یا پھر کہتے ہیں یار یہ کوئی بات نہیں, مذاق اڑاتے ہیں یا کرتے ہیں, اور یہ ہماری انفارچونیٹلی ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ہم بولتے ہیں کم سوچا کرو, ہاں, ہم سیریسلی نہیں لیتے اس بات کو, بالکل نہیں لیتے اس چیز کو. تو یہ میرا خیال ہے اس کو سیریس لینا چاہیے. یہ ہم ایک تو ٹیبو بن گئے نا کہ یہ ایک بیماری ہے, کہ یہ دماغی, وہ اس کو پاگل کہہ دیں گے. یہ وہ انسان خود بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میں نے اگر کسی کو بتایا تو مجھے پاگل نہ کہہ دیں لوگ. سو اٹ از ویری انفارچونیٹ. تو ہمیں جو نگت نے اور میں نے ایفرٹ کی کہ ہم نے اس کو کوشش کیا کہ ہم ڈسکشن کریں, ہاؤس ہولڈ ڈسکشن بنائیں اس کو, تاکہ جو ہے نا یہ بات اوپنلی ڈسکس ہو سکے.
بالکل دریا کے اس پار کی ہم نے بات کی, ہم گنجل کی طرف بھی آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک آخری سوال دریا کے اس پار کے حوالے سے. وہ چترال میں شوٹ ہوئی, میم اس کی کوئی خاص وجہ یا کچھ بتانا چاہیں آپ اس کے بارے میں؟ اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چترال سے ہوں, اور چترال میں تقریباً کچھ 10-15 سالوں سے ہمیں بہت زیادہ سننے میں آیا, بہت دفعہ ہم نے دیکھی کہ بہت زیادہ خودکشیاں ہو رہی تھیں, پرسنٹیج کے حساب سے کافی زیادہ تھیں, کیونکہ چترال کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو میں اس کے لیے عملی طور پر کچھ کرنا چاہ رہی تھی. میں چاہ رہی تھی کہ ہم ایک ایسا اویئرنیس لے کر آئیں جس سے ایک ڈسکورس پیدا ہو, اور بہت سارے جو پاکستانی نیشنل میڈیا ہے اس پہ اس کے بارے میں بات ہو, اور جو ہمارے ایجنسیز ہیں, رسپانسبل ایجنسیز, وہ اگر وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس بات پہ دھیان دیں. اسی لیے یہ فلم بنی, اور یہ چترال میں اسی لیے بنی تاکہ میں چاہتی تھی کہ پیپل اٹیچ دم سیلف ٹو ریپرزنٹیشن. تو یہ ایک ریپرزنٹیشن تھی ناٹ اونلی چترال کی, کسی بھی ماؤنٹینس ریجن کی. ہم نے فلم کے اندر چترال کا نام نہیں لیا ہے. اٹ از being shot in Chitral, but it's a story of any place in Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, you name it, anywhere. This story can take place anywhere in the world. That's an amazing thing literally, کیونکہ ایک تو اس کاز پہ سوچنا, اور اس کے بعد اس طرح سے سوچنا کہ جہاں پہ بھی لوگ کنیکٹ کر سکیں, لوگوں کو سمجھ آ سکے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں سر, آرٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں میں اویئرنیس لا سکتا ہے؟ آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ میرا خیال ہے آرٹ سب سے جو ہے نا پاورفل میڈیم ہے اس حوالے سے, کیونکہ یہ ایک ویژول میڈیم ہوتا ہے. پھر لوگ اس کو فکشنلائز بھی ہوتا ہے یہ, کیونکہ آپ ٹروتھ کے ساتھ کچھ ذرا جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں نیچرلی باتیں, لیکن آپ اس کو فکشنلائز کرتے ہیں, اس کی پیکیجنگ ایسے کرتے ہیں وہ ایکسائٹنگ ہو, انٹرسٹنگ ہو, انٹرٹیننگ ہو. تو میرا خیال ہے اگر اس میں تھوڑی سی کوئی ایسی بات ہو جو لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگوں میں چینج یا بدلاؤ لا سکے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک. اب ہم بات کرتے ہیں جی گنجل کی. گنجل ہے جی چائلڈ لیبر پہ, اور 15 دسمبر کو ریلیز ہونے جا رہی ہے پورے پاکستان میں. آپ لوگ اپنے نیئرسٹ سنیما جائیں, فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ دیکھیں. ان میں مین کاسٹ میں احمد علی اکبر ہے, ریشم ہے, آمنہ الیاس ہیں, سید محمد علی ہیں, احمد علی بٹ ہیں. سر کیا چیلنج تھا اس فلم کو پراپر ڈائریکٹ کرنے میں؟ جب یہ آپ کے پاس ایک پروجیکٹ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا آپس میں, تو آپ کو مین کاسٹنگ وغیرہ میں کچھ ایشو ہوا, یا کیا چیلنج تھا سب سے بڑا آپ کے لیے؟ دیکھیں چیلنجز تو ہوتے ہیں اور ہر کام میں ہوتے ہیں, صرف اس میں نہیں. ہر جو ابھی آپ کوئی نیا کام اسپیشلی شروع کرتے ہیں, میرے لیے بھی نیا تھا, نگہت کے لیے جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں, تو ہم بہت آہستہ آہستہ ہم نے اپنے آپ کو خود گروم بھی کیا اس پروسیس میں, لرن بھی کیا اس پورے پروسیس میں. اور ہم ایک چھوٹی چیز پہلے کر چکے تھے تو اس نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. جہاں تک وہ ظاہر اسکرپٹ سے شروع ہوئی بات, ہم نے بہت ایکسٹینسولی ڈسکس کیا. پھر ہم رائٹرز آن بورڈ لے کر آئے, علی کاظمی اور نرمل بانو, انہوں نے جب لکھا, اور پھر ان کے ڈرافٹس ہم لوگ ظاہر ان کو سپروائز بھی کرتے رہے, ہم دونوں ان کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ کرتے رہے. لیکن جب وہ اسکرپٹ تیار ہو گیا تو ظاہر ہے جیسے آپ نے پوچھا, وہ کاسٹنگ, اس کی پری پروڈکشن ڈیزائن, یہ بہت بڑے چیلنجز تھے یقیناً, کیونکہ یہ فلم جو ہے وہ 90s کے ایرا میں سیٹ ہے. تو 90s کے ایرا کو ریکریٹ کرنا میرا خیال ہے بہت ون آف دا بگیسٹ چیلنج. میرا خیال ہے کاسٹنگ سے زیادہ بڑا چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ ایکٹرز تو آپ ٹھیک ہے بڑے چھوٹے آپ کوئی بھی لا سکتے ہیں, وہ تو آ ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے احمد علی اکبر نہیں ہوتے, اگر وہ انکار کر دیتے, وہ ہم لکی ہیں وہ آئے ہیں, اور ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. لیکن ہم پھر فلم تو ہم نے بنانی ہی تھی, لیکن ٹو کریٹ وہ ایرا تو ہمیں پھر بھی کریٹ کرنا تھا, ایکٹر کوئی بھی ہوتا, جو سچی بات ہے. تو وہ میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ٹو گیٹ دا رائٹ people on board to create those setups or have those kind of costumes or look of the actors, makeup, hair, whatever. تو وہ میرا خیال, اور چھوٹی چھوٹی نوینسز ہوتی ہیں, جیسے آپ کے پراپس ہوتی ہیں کہ اگر اس زمانے میں پین ہے تو پین کیسا ہوتا ہوگا, ٹیلی فون ہے تو ٹیلی فون کیسا ہوگا, بل لائک منی, پیسہ کیسا ہوتا تھا. تو ہم نے بہت ساری اوریجنل, مطلب ہم نے اس ٹائم کا پیسہ بڑے مہنگے پیسوں میں خریدا, ہم نے پیسہ خریدا, کیونکہ وہ کچھ لوگوں کے پاس تھا بھی bought it actually. So کئی بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ پھر, اور آپ شوٹ کرتے ہو اوائڈ کرتے ہیں کہ یار بجلی کا کھمبا نہ آ جائے, کمیونیکیشن نہیں تھے, کمیونیکیشن ٹاورز نہیں تھے, بل بورڈز ویسے نہیں تھے, سیل فون. So there are lot of challenges with respect to that to create that era. I think that was the most challenging and exciting part in a way. Amazing. پیسے سے یاد ہے میم, پروڈیوسر آپ کی طرف آتے ہیں, مطلب اب آپ بتائیے گنجل میں لائک آپ نے جس طرح سے انویسٹ کیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان ریٹرن بھی آپ کو اتنا ملے گا؟ اور اگر آپ کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق یا لوگوں کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق اتنی وہ چیزیں نہیں ہوتی, تو واٹس یور ٹیک دین؟ اچھا دیکھیں, ایز اے پروڈیوسر آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن. میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو, فائدہ ان دا سینس کہ مانیٹری ہو, ایٹ لیسٹ جتنا پیسہ میں نے لگایا ہے اتنا پیسہ میرے پاس واپس آ جائے. اور اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں کہ
زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں, لائک اویئرنیس آئے, جس کی جو میرے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے نا, وہ اگر لوگ اس کو زیادہ دیکھیں, جتنے لوگوں تک یہ پہنچے, وہ میرا خیال ہے بہت بینیفٹ ہے ہمارے لیے. اور ڈیفینیٹلی پیسہ ہم نے لگایا ہے اس پہ, اور پیسہ لگانا مشکل ہوتا ہے. شعیب نے جیسے کہا ریسورس الوکیٹ کرنا, وہ ایرا کریٹ کرنا, ادروائز جب تک آپ لوگوں کو ایک امیزنگ لائک ویژول ماسٹر پیس نہیں دیں گے, وہ لوگ جا کے نہیں دیکھیں گے. تو ہم نے پاکستانی آڈینس کے لیے اور ورلڈ آڈینس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان سے ایک ایسی پروڈکٹ ہم پریپیئر کریں کہ پاکستانیوں کو اس پہ فخر ہو. بالکل ٹھیک. ایز یو ڈونٹ لیو ان پاکستان, تو آپ کا سیٹس پہ کتنا آنا جانا ہوا اور کیسا ایکسپیرینس رہا؟ میرا سیٹ کا شروع میں کافی رہا, لائک 2-3 ویکس, اور بہت اچھا رہا, کیونکہ جیسے بھی سیٹ ہمارا پریپیئر ہوا تھا, شعیب واز دا مین پرسن ٹو فکس دا سیٹ, ٹو ارینج ایوری تھنگ, اسکیجول اینڈ برنگ دی ٹیم آن بورڈ, لائک ایکٹرز آن بورڈ, اینڈ ہی ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب. سو مجھے سیٹ میں بہت اچھا لگا. اٹ گیو می اے پروفیشنل وائب آئی وڈ سے, اور جتنے لوگ ہمارے سیٹ پہ ہوتے تھے وہ سب یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہیں. سو دیٹ واز سچ اے گڈ فیلنگ ٹو ہیو ایز اے پروڈیوسر, کہ میری وجہ سے لوگ تکلیف میں نہیں ہیں. اس میں سب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نگت جب انیشیلی ہم نے ڈسکشن بھی کی تھی, جو مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے اور آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ہیئر, کہ نگت نے کہا تھا کہ ہم ایسا کریٹ کریں کہ لوگ ایکویلٹی ہو سب میں, مطلب یہ نہیں کوئی اسٹارز ہیں اور کوئی ہم کسی کو لیس ٹریٹ کریں. تو میرے اور میں بھی اسی طرح ہی سوچتا ہوں. ہم اس لیے میرے خیال ہم ساتھ بھی اتنے عرصے سے جڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری سوچنے کی جو ہے نا سملر ہیں. اور ہمیں انٹرسٹنگلی انف ہمارے اسٹار کاسٹ نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا, بلکہ ہمارے کچھ انٹرویوز میں کہا ہے کہ وہ جو ہے ڈرنک جو سب کو سرو ہوتی تھی, پینا کولاڈا, وہ سب لیمنیڈ, وہ سب کو ایکولی, کیونکہ ایون اسپاٹ بوائے سے لے کر اسٹار تک سب وہی پی رہے ہوتے تھے. وچ از اے گریٹ تھنگ اف دے آر اپریشیٹنگ اٹ. مینس ایسا نہیں تھا کہ ہم کسی کو منرل واٹر دے رہے ہیں, کسی کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں, سب کو وہی کھانا, وہی پانی. ایگزیکٹلی. چلے بات ہم نے کی ایکویلٹی کی, لائک ایکول ٹریٹ کرنے کی, تو میں چونکہ پروموشن میں ساتھ ہوں تو میں نے یہ چیز خود دیکھی اپنی, لائک وہ کہتے ہیں نا کہ اینی چشم دید گواہ موجود ہے آپ کے ساتھ. تو یہ مشکل نہیں ہو جاتا سم ٹائم چیلنج, لائک آپ کے پاس جب اسٹار کاسٹ بھی ہوتی ہے اور پھر آپ کے پاس کریو ہوتا ہے, اور پھر میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے بچے جو کہ فریش گریجویٹیڈ ہیں, جن کو شاید ایکسپیرینس پہلے نہیں تھا, اور سر نے جیسا کہ سر کی آنکھ نے دیکھا اور ان کو ایکسپیرینس بھی گین ہوا, تو آپ لوگ کیسے پھر بیلنس کرتے ہیں؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ مشکل تب ہوتا ہے جب ہم ایک رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ سب کو ایکولی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ لوگ بھی ایکچولی خوش ہوتے ہیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے آر آلسو ہیومن. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے جیسے دوسروں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو ہمیں بہت اچھے پازیٹیو وائبز ملے, کیونکہ ابھی بھی ہمارے ایکٹرز بات کرتے ہیں جو اسٹار کاسٹ ہے ہماری, کہ ان کو یہ چیز ہماری بہت اچھی لگی, اور ہمارے دوسرے جو کرو ممبرس تھے ان کو بھی ان اسٹارس کی یہی چیز اچھی لگی کہ وہ ان کے ساتھ گھل مل گئے, اور نہ کبھی جھگڑا ہوا سیٹ میں, اور کچھ بھی نہیں ہوا, کام ہی کام, بہت پروفیشنل. ابھی بھی سب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ میرا خیال ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اچھا اس میں اور دو فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ٹو وے چیز ہوتی ہے, دیکھیں آپ خود تو ایفرٹ کرتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ایکٹرز پھر اس طرح کے, کئی دفعہ آپ کو لوگ بھی مل جاتے ہیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ ہیئر دا آل ٹیم ممبرز اینڈ ایکٹرز ایز ویل, کہ انہوں نے بھی ایسا کچھ اننیسیسری کوئی چیز کریٹ نہیں کی ہمارے لیے, اور دے ور ویری سپورٹیڈ اینڈ کوآپریٹیو. اور وہی نگت نے بھی جیسے کہا کہ وہ ایک ایسا بانڈ کریٹ ہو گیا ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی, اور ایک ایسی انرجی کریٹ ہو گئی جو کہ بڑی پازیٹیو تھی. اور دوسری چیز نا, مجھے ایک چیز یہ لگتی ہے کہ ہم دونوں کیونکہ فلم فٹرنیٹی سے نہیں ہے نا, تو اس وجہ سے نا ہمارے لیے ان کا اسٹارڈم اور میٹر نہیں کرتا تھا, اور ان لوگوں کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ ہمارا مقصد اس فلم کے پیچھے کیا ہے. اسی لیے ہمارے جو وہیں پہ ہمارا جو ایک ریلیشن شپ رہا, پروفیشنل رہا, بہت اچھا رہا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, عام ذہن یا عام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ شاید فلم بن رہی ہے, اچھا آئیڈیا آیا, کہانی آئی, فوراً سے امپلیمنٹ ہوگی, مشکل ہی نہیں ہے. سر کتنا لائک ٹائم لگا اس فلم کو بنانے میں, ریسرچ کرنے میں, وہ بتائیں. یہ بہت لمبا جرنی ہے فلم, میرا خیال ہے اٹس اے لانگ جرنی فار ایوری ون آئی تھنک, اسپیشلی جب آپ بیسڈ آن ٹرو ایونٹس آپ ایسی بات کرتے ہیں یا کوئی ایسے ہیرو کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, جیسے نگت ایکسپلین کر رہی تھی کہ ہم اقبال مسیح کی کہانی سنا رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہم پہلے ہمیں پہلے تو یہ ریسرچ کرنی پڑی کہ اقبال مسیح کی کہانی کیا ہے. وہ ایک جرنی تھا.
پھر اس کے بعد اس پہ کافی ٹائم لگا. پھر اس کے بعد ہم اس کہانی کو اب کیسے سنائیں گے, کیونکہ ہم یہ بایوپک نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ اقبال کہاں پیدا ہوئے اور کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی, اٹس ناٹ اے لینئر اسٹوری. سو ہم نے اس کے ارد گرد ایک شہباز بھٹی کی کہانی بنی, جو کہ کرائم رپورٹر ہیں, جو احمد علی اکبر پلے کر رہے ہیں. تو وہ کہانی کا جو ہے, یہ پوری کہانی کو 6 سے 8 مہینے تو ہمیں رائٹنگ پروسیس میں ہمیں لگے. پھر زیادہ پیرلل ہم نے پری پروڈکشن بھی اس کی شروع کر دی تھی. جب سیکنڈ ڈرافٹ ہمارے پاس تھا تو ہم نے ساتھ ساتھ تیاری, کاسٹنگ اور پری پروڈکشن ہم نے پیرلل پہ شروع کر دی. تو آفٹر لائک وی ور 8 months وی ور ایکچولی ریڈی فار اے شوٹ, جو کہ ہم نے اپریل 2022 میں اس کو شوٹ کیا تھا, اپریل مئی میں. اینڈ شوٹ واز آئی تھنک دا شارٹیسٹ ٹائم. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شوٹ کیا بہت لمبا ہوتا ہے, شوٹ سب سے جو ہے نا میرا خیال ہے پورے پروسیس کا سب سے کم ٹائم, سب سے لانگیسٹ ہوتا ہے پوسٹ پروڈکشن. یس, کل پرسوں تک بھی ہم پوسٹ پروڈکشن میں تھے. تو پوسٹ پروڈکشن جو ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں 1 سال ہم نے تقریباً لگایا پوسٹ پروڈکشن پہ, جس میں ظاہر ہے میوزک, وی ایف ایکس, کلر گریڈنگ, ساؤنڈ ڈیزائن, بیک گراؤنڈ اسکور, یہ سب جو ہے وہ ظاہر, اور پھر کوئی چھوٹی موٹی اے ڈی آرز جو ڈبنگ کی جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں, اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہیں. اس میں آپ کو پھر کئی غلطیاں بھی انالائز ہوتی ہیں کہ یار یہ مسٹیک ہو گئی, کیونکہ ہمارے پاس وہاں موقع ہوتا ہے کہ ہم اس کو امپروو کر سکیں, بہتر کر سکیں. اور جو ہم سب نے, اور ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے, کیونکہ اور آپ کو ہم انسان ہیں, ڈفرینٹ مائنڈز ہوتے ہیں, ہر بندے کی استھیٹکس بھی کئی دفعہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سو ٹو برنگ ایوری ون آن دا سیم گراؤنڈ از ویری امپورٹنٹ, اور کہ ہر ایک کی سینسٹیوٹی ایکولی میچ کرے. تو وہ ہمیں الحمد للہ وی اچیو دیٹ ٹوگیدر, اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف اٹ. وی آر ویری پراؤڈ آف اٹ. صبا بالکل. اگر بات کریں لائک آج ہم جب شوٹ کر رہے ہیں تو صرف 3 دن رہ گئے ہیں فلم کو ریلیز ہونے میں اور اسکریننگ میں, اس لیے میم کہہ رہی تھی کہ پوسٹ پروڈکشن ابھی تک جاری ہے, اور یہ بہت لائک ایک محنت طلب کام ہے, دماغی طور پر بھی, فزیکلی طور پر بھی, اور پھر آپ کو ایکولی لائک سب کے ساتھ, جیسے کہ سر نے کہا کہ موڈس کو بنا کے رکھنا اور موڈ سوئنگس نہ ہونا, وہ بھی رکھنا ضروری ہے. سر اسٹار کاسٹ موجود ہے, سپورٹنگ کریکٹرز موجود ہیں, باقی پھر پروڈیوسر صاحبہ سے بھی کنیکشن میں رہنا, پراپر سائڈ چیزیں ڈیٹیل میں دینا, آپ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتے تھے؟ لائک اسٹریس مینجمنٹ کی اگر بات کی جائے, یا اینگر مینجمنٹ ایشو, یا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے ہمارے سیٹس پہ, میں نے دیکھا ہے جا کر کہ بہت دفعہ لائک کوئی مین کاسٹ میں ایک پرسن اویلیبل نہیں ہے, کسی کو چھٹیاں چاہیے, کسی کی کوئی ایمرجنسی ہوگی, تو ایسی سچویشن کو کیسے ڈیل کیا آپ نے؟ سب بہت ٹف ہے آنیسٹلی اسپیکنگ, یہ اتنا آسان نہیں ہے. کافی دفعہ میں اسٹریس, اور انسان ہے, مطلب ہم سب اسٹریس ہوتے ہیں. لیکن میری فیلڈ, میں ہوں تو انجینئر, لیکن میری فیلڈ ہے بیسیکلی پروجیکٹ مینجمنٹ. میرا خیال ہے مجھے اس نے بہت ہیلپ کیا, کیونکہ میں نے 20 سال پروفیشنلی پروجیکٹ مینجمنٹ کی ہے. تو اس میں بیسیکلی ہاؤ ٹو مینیج فائنینسز, ہاؤ ٹو مینیج پیپل, ہاؤ ٹو مینیج ریسورسز, ہاؤ ٹو مینیج ٹائم لائنس. ٹائم لائنس میں میرا خیال ہے میں کافی اچھا ہوں, ٹو میٹ اینڈ کیچ اپ اینڈ انگیج پیپل, اینڈ ہاؤ آئی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل. سو وہ مجھے لگتا ہے کہ میرا ایک فورٹے ہے. مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, جب بھی مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے میں شعیب بھائی کو ایک میسج کرتی ہوں کہ مجھے ایک یہ چیز چاہیے, کبھی غصہ نہیں کیا, اور مجھے وہ چیز انہوں نے بھیج دیا, حالانکہ 10 دفعہ پہلے بھی بھیج چکے ہوتے ہیں. 1-2 دفعہ کہا کہ میں نے آپ کو بھیج دیا, اور میں پھر بھیجتا بھی, میں نے بھیجا تھا آپ کو. آئی نو نہیں, میں اریٹیٹ نہیں ہوتا, ویری گڈ وتھ پروجیکٹ مینجمنٹ. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کسی اور پرائورٹائز چیز پہ پھنسے ہوتے ہیں, اور کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے, تو وہ اریٹیٹ کرتی ہے. ادروائز آئی لو ڈوئنگ تھنگس, مطلب میں کبھی اس طرح وہ نہیں ہوتا کہ آئی وڈ لو ٹو اکوموڈیٹ پیپل. میری الحمد للہ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی, میرا بھی یہ ہوتا ہے کہ لیٹ می آسک شعیب, ہی ول ہیو اٹ. تھینک یو. So that is the trust, huh? Yes, that is the of trust. course, Thank you. of course, yeah. سو ایز این سوشل میڈیا مینیجر آف ادر پروڈکشن, میرے پہ بہت پریشر رہا. لائک مجھے یہ ڈر رہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی چیز میرے پاس ہر وقت موجود رہے, ایسا نہ ہو کہ بعد میں لائک مجھے پتا ہے کہ بہت سارا ٹف اسکیجول چل رہا تھا, تو اینڈ ٹائم پہ میں کچھ پوچھوں تو پرابلم ہو جائے. تو لیکن سر کی یہ بات واقعی میں پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بہت بیسٹ ہے, اور بہت سارے ساتھ جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں, ٹیم ہوتے ہیں, وہ تو سیکھتے بھی ہیں کائنڈ آف. میں نے ایک بلکہ بات کی تھی ریسنٹلی ایک پروموشن میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک بوٹ کیمپ پہ موجود ہے اور ہماری ساتھ ساتھ ٹریننگ ہو رہی ہے. میم پروموشنس میں آپ کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی, آپ نے ایک پوئٹری پڑھی, ایک شاعری پڑھی ایک یونیورسٹی میں, اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا, اسپیشلی وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس کو بہت پسند کیا. تو کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ہماری پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کچھ سنائیں؟ اچھا صبا, یہ تو ہم اپنی فلم کی پروموشن کر رہے ہیں, اور آپ چاہ رہے ہو کہ میں شعر پڑھ لوں. بس میں ویمن امپاورمنٹ پہ, ویمن امپاورمنٹ پہ فلم تو چائلڈ لیبر کے اوپر ہے نا. ایز اے فیمیل پروڈیوسر اور ایز اے فیمیل ہوسٹ میں چاہتی ہوں کہ ہم خواتین کو کچھ میسیج دیں. اچھا, تو میں ایک بات کہوں گی, مجھے نا یہ شعر بہت پسند ہے, اور میں اپنی زندگی پہ اس کو لاگو کرتی ہوں.
وہ یہ اگین وہی ایک شعر ہے جو میں نے 10 دفعہ پڑھی ہوگی یہ کچھ ایک ہفتے میں. تو کیفی اعظمی کہتے ہیں کہ زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں. زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں. نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں. اڑنے کھلنے میں ہے نگہت غم گیسو میں نہیں. جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں. اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. سو یہ انہوں نے کتنے 30 50 60 سال پہلے کہہ گئے ہیں لیکن آج بھی یہ ریلیونٹ ہے. کیا بات ہے میم, زبردست. سر جاتے جاتے بس پلیز یہ بتائیے گا کہ فلم کا اسکرپٹ ہوا, سانگس کی بات اگر کریں 3 سانگس ہیں بہت زبردست, میں نے خود سنے اور میری پلے لسٹ میں شامل ہیں. اور آج کل میں اگر کہیں پہ جا رہی ہوں تو میں پہلے کہتی ہوں آپ نے یہ سانگ سنا پلیز وہ پلے کر دیں, اور لٹرلی وہ پلے ہوتا ہے تو سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. سانگس کے حوالے سے کچھ بتائیں. اچھا, سانگس ہمیشہ سے ہی جو ہے اسکرپٹ کا حصہ تھے, ایسے نہیں کہ آفٹر تھاٹ تھا. کہ جب اسکرپٹ لکھا جا رہا تھا تو میری بھی خواہش تھی کہ فلم, کیونکہ ہمارے یہاں کلچر میں فلموں میں گانے ہوتے ہیں, مجھے لگتا تھا کہ فلم میں گانے ضرور ہونے چاہیے. ٹھیک ہے وہ لپسنگ سانگ, یہ فلم کا نریٹو اس طرح سے نہیں ہے, لیکن کہانی کا حصہ ضرور ہوں گانے. تو جب رائٹرز لکھ رہے تھے تو ہم نے 2 سچویشن ایسی کریٹ کیں کہ جو جس سے نریٹو آگے بڑھے اور وہ گانوں کی شکل میں ہو, کیونکہ کئی دفعہ لیرکس کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, یا میوزک آپ کو وہ ایموشن اگنائٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جو کہ کم ٹائم میں, جو کہ آپ ایک لمبے ڈائلاگس پہ یا لمبے نریشن کے تھرو نہیں آپ کر پاتے. تو 2 سانگز جو ہیں وہ جس میں ڈنگ ڈنگ اور ایک اندھیرا, وہ پوری کہانی کو, ایک سینز کو, اس کی جرنی کو وہ آگے بڑھانے میں مدد دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ ایک بڑے ایکسائٹنگ تھا ان کا لکھنے کا پروسیس, ان کو کریٹ کرنے کا پروسیس. اور زنیب زاہد نے ڈنگ ڈنگ بہت زبردست کریٹ کیا ہے, اور اسی طرح ہی اندھیرا بائزر میرا خیال ہے امیزنگ ہے. اور راحت صاحب کا گانا ہے وہ لوگ دیکھیں گے ہم نے کہاں پلیس کیا ہے, وہ سرپرائز ہے. زبردست. اچھا, آئی ایم ناٹ اے ٹیکنیکل پرسن, لیکن سنتے سنتے آپ کے انٹرویوز میں ایک چیز میں نے سنی تھی کہ اس میں ڈبنگ وبنگ والا کوئی سین نہیں ہے, تو بالکل ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں میم. اگین اس میں بات آتی ہے کہ ہم نے اس پہ خرچہ کیا ہے, تو ہم نے سنک ساؤنڈ کا انتظام کیا ہے. اس میں سنک ساؤنڈ وہ ہوتا ہے وہ جو لے کے کھڑے ہوتے ہیں, بوم لے کے کھڑے ہوتے ہیں, اور اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ بعد میں اے ڈی آر یا جو ڈبنگ ہے وہ کم سے کم کرنی پڑے. اور مجھے یہ بات کی بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ہمارے کاسٹ بھی بہت خوش ہو رہے تھے اس بات پہ کہ ان کو ڈبنگ نہیں کرنی پڑی, کیونکہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بعد میں وہ ایموشنس نہیں آتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور یہ آپ نے سوچا اور ہم نے چوز کیا تھا یہ کہ ہم کیا. بالکل یہ اچھی بات تھی ہمارے لیے اور یہ امپورٹنٹ تھا. تو ہم نے انیشلی یہی چوز کیا تھا اسی لیے کہ, اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ میرا یہ, میں نے کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر فلمیں ڈب ہوتی ہیں 99%, ہارڈلی کوئی فلم 2-3 فلمیں بنی ہیں جو کہ سنگ ساؤنڈ پہ گئی ہیں. تو جب ہم پلان کر رہے تھے تو میں نے یہی بات کی تھی کہ ہم سنگ ساؤنڈ پہ جائیں گے, کیونکہ وہ ایموشن, اور جس طرح کہ ہم ایک ریئل اسٹوری سنا رہے ہیں, ایک جو ہے جس طرح کا ہم جرنی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں وہ ایموشن آپ کے, اور بہت سارے کریکٹرز ہیں, ہم کن کو بلاتے ڈبنگ کے لیے. تو مجھے لگتا تھا کہ ہم جتنا اگر ہم سنگ ساؤنڈ اچیو کر سکیں گے, تو جو ساؤنڈ کی ٹیم لائے ہیں وہ ایک تو بڑی انٹیلیجنٹ بھی تھی, بڑی کریٹیو تھی, بڑے کمپیٹنٹ تھی, اور ظاہر ہم نے اس پہ اسپینڈ بھی کیا, اس پہ ایکسپینس بھی ہوا. اور شعیب کی اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے بہت سارے آپشنس میرے سامنے رکھے. At the end of the day, you can make a film for 30,000 and you can make the same film for 5,000. So we chose the best of our budget, of our understanding. This is a great news and great achievement for film industry also. Film industry میں ابھی پاکستان میں بہت کم فلمیں بنی, ابھی اس سال میں تو خیر لاسٹ پہ ہی ریلیز ہونے جا رہی ہیں. سو آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بتا دیں, اور مجھے یہ بتائیں کہ گنجل کے ویورز گنجل کیوں دیکھیں. میرا خیال ہے ہماری ایکسپیکٹیشن تو بہت اچھی ہیں, بیکاز وی شوڈ ریمین پازیٹیو, اور ہم نے فلم دیکھی ہے, اینڈ پروڈکٹ دیکھی ہے, تو وی آر ویری ہیپی, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو بھی یہ فلم پسند آئے گی. ہم نے بہت محنت سے, بہت شوق سے اپنے لیے تو بنائی ہی ہے, لوگوں کے لیے بنائی ہے, تاکہ لوگ دیکھیں, اس کو انجوائے بھی کریں اور اس سے کچھ لرن بھی کریں. جہاں تک اس کی ریچ کا تعلق ہے, تو میں یہی, میرا خیال ہے یہی ایک پیغام ہے, یہ میسیج ہے کہ زیادہ سے زیادہ, جیسے نگت نے بھی پہلے کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں. اور اس میں جو ہم ایک کاز اور اس کی بات تو کر ہی لیں, لیکن میرا خیال ہے اس کا نریٹو بہت ڈفرینٹ ہے, اس کی اسٹوری ٹیلنگ ڈفرینٹ ہے, اور اس میں امیزنگ پرفارمنسز ہیں. مطلب سب نے ایکسیپشنلی پرفارم کیا ہے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کردار ہو, بچے کا کردار کیوں نہ ہو, اور احمد علی اکبر کیوں نہ ہو, ہر بندے نے دل و جان سے محنت کی, اور میرا خیال ہے وہ محنت آپ لوگوں کو نظر آئے گی. بالکل ٹھیک. بالکل, یہ کرائم تھرلر ہے, سو جو کہ آج کل کا بہترین انٹرٹینمنٹ میڈیم ہے,
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھی اسٹوری ہے کیونکہ پیپل ٹیک اسٹوریز ٹو دیئر ہارٹ. اپنی ہی اسٹوری کو لوگ جائیں اور دیکھیں اور سمجھیں کہ کس طرح سے وہ اپنے پاکستانی ہیروز کو وہ آن اسکرین پہ اور ریئل لائف میں اپریشیٹ کر سکتے ہیں, سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں اتنے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی محنت ہیں. جب تک وہ دیکھیں گے نہیں, کوئی بھی انڈسٹری, فلم انڈسٹری ہی کیوں نہ ہو, تو یہ آگے نہیں بڑھے گی. دوسری بات یہ کہ 3 تھنگس جو آپ نے کہا کہ لیٹ می ٹیل یو کہ وٹ آڈینس ول گیٹ فرام دس فلم. ایک تو یہ ہے کہ اٹس اے گڈ انٹرٹیننگ فلم. اس میں سانگس بھی ہیں. آئی نو کہ آئٹم نمبرز ایز سچ نہیں ہیں, اس میں بہت اچھے سانگس ہیں اور ویژول اس کا امیزنگ ہے. آپ کلر گریڈنگ کی بات کریں, آپ پرفارمنس کی بات کریں, آپ وہ ایرا جو ہم نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ ایرا آپ دیکھیں, اور چائلڈ ایکٹر سے لے کے بڑے ایکٹر تک سب نے امیزنگ کام کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک کاز کے بارے میں آپ سے بات کرتی ہے. وین یو گو آؤٹ آف دا سنیماز, آپ کے دماغ میں ایک سوچ آتی ہے, آپ سوچتے ہوئے باہر جاتے ہیں کہ واو یہ ہو سکتا ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ ایک پازیٹیو ایک میسج دینے کی ہم نے کوشش کی ہے کیونکہ یہ پاکستانی ہیرو کی کہانی ہے. میرا خیال ہے پیپل ول لو اٹ, اینڈ ایز اے پروڈیوسر, ایز اے فلم میکرز وی آر ویری پازیٹیو, اور وی ہوپ دس فلم ول میک اٹس مارک ان پاکستان's فلم انڈسٹری اینڈ ان ورلڈ's فلم انڈسٹری. انشاءاللہ. زبردست. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ آل دی بیسٹ. میں خود بہت پازیٹیو ہوں اس فلم کو لے کر, کیونکہ اگین ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ یہ ٹاپک میرے دل کے بھی بہت قریب ہے. جب میں بچوں سے ملتی ہوں, دیکھتی ہوں چائلڈ لیبر کرتے ہوئے, تو آئی ریئلی وانٹ کہ یہ فلم جو ہے ایک پازیٹیو امپیکٹ, پازیٹیو چینج کریٹ کرے. اور اس کے بعد آپ کچھ بھی ٹیم کو کہنا چاہیں, اپنی ٹیم سے بات کرنا چاہیں, فلور از اوپن پلیز. میری طرف سے میں اپنی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. وی ہیو این امیزنگ ٹیم. اس سے زیادہ اور ہم لائک we are fortunate to have We are such a wonderful fortunate team, to have such whether it's amazing actors team. or crew or anyone. Cast and crew, they have sab log. all been amazing, not only as filmmakers or film cast, but also they have a kind or soft heart for the cause. Absolutely. corner. Everyone associate with the cause. That is important Everyone. to us. Yes. چلیں, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Thank you. اللہ حافظ. تھینک یو. لائف وتھ صبا سکندر کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور نیئرسٹ سینما میں اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ, سب کے ساتھ یہ فلم ضرور دیکھنے جائیں. تھینک یو.